अस्सलामुअलैकुम आईएनएन न्यूज के साथ मैं हुरबाबर। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए इत्तेहादी हुकूमत में शामिल तमाम जमातों को अपना किरदार अदा करना होगा, जबकि जरूरी है कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के हाइब्रिड इजलास के बाद बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि कामयाब करने के लिए उस मंजिल पर पहुंचने के लिए जो कंट्रोवर्शियल से कॉन्स्टिट्यूशनल तक ट्रांजिशंस है वो अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। जो नुकसान खान साहब ने इलेक्शन सिस्टम पे किया है, इलेक्शन कमीशन के पर काटने की कोशिश किया है, सबसे पहले हमने वो वी हैव टू अनडू द डैमेज डन बाय इमरान खान टू आवर इलेक्टोरल सिस्टम and we have to work together on building a consensus for new electoral reforms. तो इंशाअल्लाह ताला उन दोनों पहलू पे इमरान खान का नुकसान को ख़त्म करना और आगे जाके मज़ीद क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने करना है, उस पे इंशाअल्लाह ताला हम सारे सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करेंगे। आपको याद होगा कि माजी में ये कहा जाता था कि पहले क्या कहते थे, पहले एहतसाब फिर इंतखाब। हम कह रहे हैं कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाब, और हम समझते हैं कि जमहूरी इस्लाहात, इलेक्शंस रिफॉर्म का इस्लाहात बहुत ज़रूरी है ताकि हम साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ बढ़ सकते हैं, ताकि हम अवाम को मौका दे सकते हैं कि वो अपने नुमाइंदे खुद चुनें। जब वो अपने नुमाइंदे खुद चुनेंगे, उनके ऊपर एक सेलेक्टेड नुमाइंदा मुसल्लत नहीं होगा, तो फिर हम पाकिस्तान को असल तरीके से इन सारे मुश्किलात से निकाल सकते हैं। आखिर पॉइंट मैं अभी मुकम्मल कर रहा हूँ, फिर आप ही की तरफ आ रहा हूँ। जो पाकिस्तान की तारीख में शायद ये माजी में ऐसे एक्सपीरियंस नहीं रहा। हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये एक आम कोalition गवर्नमेंट नहीं है। हमने सब this is not as an outcome of immediately after an election. This unity government is a result of the first time in the history of Pakistan that parties on the opposition benches are leaving the opposition benches and going to the treasury benches. ये एक बहुत बड़ा challenge है, given the condition and given the situation within Pakistan. And everybody must play their role, must share this burden so that we can reach our aims. और मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से और जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने अपना मेडन स्पीच में चंद बातें की, वो एक फ्रेश एयर था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, कि एक सोबर रिस्पॉन्सिबल आदमी को ये जिम्मेदारी मिला है कि वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने का, लीडर ऑफ द हाउस का ओहदा संभालने का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र से जो बातें उस स्पीच में किए गए, हम इसलिए उनको वेलकम करते हैं कि हम खुद इतना देर से जद्दोजहद कर रहे थे इनके। आप सबको मालूम है कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की डर की वजह से इन्होंने बेनज़ीर कार्ड से बेनज़ीर का नाम हटा दिया, इससे ज़्यादा भर के क्या किया, ना सिर्फ शहीद बीबी का नाम हटा दिया, मगर वो गरीब औरतें जो इस प्रोग्राम से फ़ायदा लेते थे, इतना इंतकाम किया इन्होंने कि इन्होंने वो 1000 रुपया जमा करने वाले गरीब औरत को नहीं छोड़ा, और उनके हाथ से भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट छीना था। जिस तरीके से इंशाअल्लाह ताला ये सारे जुल्म हम दुरुस्त करेंगे, वैसे ही हम जो जुल्म बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ के साथ हो रहे थे, वो जुल्म भी हम दुरुस्त करेंगे। जब मैंने सुना कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मिनिमम वेज को हम 25,000 रुपीज़ पे लेकर आएंगे, तो आप सबको याद दिलवाना चाहूँगा कि किस तरीके से और किस अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े बिजनेस इंटरेस्ट से लड़ा, बड़े बड़े लोगों से लड़ा कि मिनिमम वेज तो आप तय करे, हमें इजाफा करने दे, आम आदमी का इस मुश्किल हालात में कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचाए। हमने किस तरीके से, किस अंदाज से 3-4 बजट स्पीचेस में, एहतजाजों में पेंशनर्स के लिए आवाज़ उठाए। तो जब शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि 10% इजाफा होगा, चले जितना भी हो इजाफा तो एक
बार फिर हो रहा है। तो इसी तरीके से हम उम्मीद रखते हैं कि मिल के कभी कभार जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रायोरिटीज़ है उन पे हम अमल कर सकते हैं, जो दूसरी जमातों का प्रायोरिटीज़ है उन पे भी अमल कर सकेंगे, और मिलजुल के हम पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। एक बड़ा न्यूज़ में दे रहा, आखिरी पॉइंट जो मेरा था वो आपके लिए न्यूज़ था, आखिरी पॉइंट। तो मैं इसलिए ये सारी चीज़ों को वेलकम कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि मिल के काम करने से ही हम मिसाइल के हल निकाल सकते हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि किसी एक यक तरफा फैसले किया जाए, हदायत दिए जाए और उस पर अमल हो। ये एक अच्छा इब्तदाई स्टार्ट है। इन कंक्लूजन जो मैंने आखिरी पॉइंट आपसे शेयर करना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ ये सारे जो इश्यूज़ मैंने आपके सामने रखे हैं उन पे अपने राय दिया है, ये ज़िम्मेदारी कबूल किया है, लेकिन हमने ख़ुद ये ज़िम्मेदारी कबूल किया है कि इंशाअल्लाह ताला कल मैं इस्लामाबाद पहुँच के अपना ओथ लेके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमारा एलाइज़ के यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा इंशाअल्लाह ताला ख़ुद बनूँगा, ताकि हम मिल के पाकिस्तान के मिसाइल का हल निकाल सकें। आपने कहा कि आइन शिकवी हुई डिप्टी स्पीकर के साथ साथ सदर मुमलिका का स्पीकर भी इसमें मुलव्वस थे, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। तो अब बाकी लोग तो चले गए, तो आप क्या अब जो आपकी इत्तेहादी हैं उनके साथ कोई बात हुई है कि सदर मुमलिकत के मवाक़ज़े के लिए कोई किया जाएगा, कोई कदम उठाया जाएगा? और दूसरा ये कि एमक्यूएम के साथ जो आपकी बातचीत या जो कुछ एग्रीमेंट हुआ था उसको अपनी जमा कब तक कराया जाएगा? बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। जहाँ तक आइन शिकनी की बात है, ये तो बहुत ज़रूरी है, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता कि कौन बैठा है और कौन माजी का ओहदेदार है। आइन शिकनी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुर्म है, और अगर आइन शिकनी हुआ है, जो कि हमारा ख्याल में हुआ है, ये हमारा इन्वेस्टिगेशन को इसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि कौन कौन इसमें मुलव्वस थे, किस किस का क्या किरदार था, और उसके मुताबिक जो भी यूनाइटेड अपोजिशन का फ़ैसला होगा उस पर हम अमल करेंगे। जहाँ तक MQM के साथ हमारा मुताहिदे हैं, अगर मेरे सामने होता अच्छा होता ताकि मैं आपको उसको दोहरा सकता। कुछ जहाँ तक हमारा सूबाई एग्रीमेंट है, मैं समझता हूँ कि इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पे मैंने पहले से आपसे बात नहीं की हो, या मैंने पहले आपसे ये राय नहीं शेयर किया हो कि हमने मिल के इन इश्यूज़ का हल निकालना है। जो सबसे पहले पॉइंट उसमें था हमारा लोकल बॉडीज़ एक्ट के बारे में, तो ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ुद समझती है कि हमें अपना लोकल बॉडीज़ के निज़ाम में बेहतरी लेकर आना है, और अगर हमने ये रिसेंट रिफॉर्म किया था, तो दैट इज़ एन इंडिकेशन दैट वी फेल्ट कि जो पिछले निज़ाम था, और बाय द वे वो पिछला निज़ाम में मैंने उस वक्त तक मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था, और वो पिछले निज़ाम सब सियासी जमातों ने मिल के बनाया था, जो कि अब कह रहे हैं कि बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन हम अग्री करते हैं कि उस निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश था। यही वजह था कि हमने अपने रिफॉर्म्स लेकर आए। उस वक्त भी मैंने चाहा कि उस पर सारे स्टेक होल्डर्स का इनपुट हो। अब इंशाअल्लाह ताला इन लाइट ऑफ द गुलजार जजमेंट, जो कि हमने चैलेंज नहीं किया, अगर हम वो जजमेंट को कबूल नहीं कर रहे थे तो अब तक सिंध हुकूमत उसको चैलेंज करते। हमारा इरादा नहीं था कि हम सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला को चैलेंज करते। हमने हमेशा अदलिया को रिस्पेक्ट किया है, हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को माना है। तो इन लाइट ऑफ दैट डिसीजन, जो मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स होना है हमारा लोकल बॉडीज़ के निज़ाम में, उस पर उनके बातचीत चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी उस पर हम अमल दरामद करेंगे। वैसे ही दूसरे पॉइंट्स हैं उस जॉइंट डिक्लेरेशन में, और वो हमारा जॉइंट मकसद है, हमारा सब का फ़ायदा है कि हम उस पर अमल कर सकें। जो भी मसला हो, चाहे वो यहाँ हमारा सूबा का हो, या यहाँ हमारा कैपिटल सिटी का हो, या वफाक का कैपिटल सिटी का,
اگر ہم مل کے کام کرتے ہیں تو بہتر مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. اپنے اپنی کوشش کر تو سکتے ہیں, لیکن اس میں کامیابی کا جو اس کا جو وہ کامیابی ہے وہ زیادہ امکان ہے اگر ہم مل کے وہ محنت کرتے ہیں. اور یہ بہت اچھا سٹارٹ ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے ایک اچھا نیت کے ساتھ اس ایگریمنٹ میں داخل ہوئے ہیں, اور ہم سب مل کے ایفرٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ پورشن بھی پورا ہو. اکرم یہ جو امریکی مراسلہ یا کیبل جو بھی ہے اس کو جواز بنا کر عمران خان نے جو ایک بیانیہ بنایا تھا, اور بیانیہ کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں. کافی مطلب وہ بیانیہ ان کا مستحکم ہو رہا ہے, پذیرائی مل رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تمام تر کوششوں کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی بیانیہ پہ چل رہا ہے. آخری ایک ہی مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن کا, تو اس میں عرض کیا ہے وہ آپ کی حکومت کیوں جوڈیشل کمیشن پر جو ہے نا وہ اعتراض کر رہی ہے؟ جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ملک میں ایک سیاسی انتشار اور انارکی کی طرف بڑھایا جا رہا ہے, خاص طور پر دھمکی آمیز الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اور خانہ جنگی کی باتیں ہو رہی ہیں. آج عمران خان نے ایک بڑی بات کہہ دی کہ فلاں ایم اگر اپنے علاقے میں جائے تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ لوگ ان کے ساتھ کیا ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو سر یہ ریاست کہاں ہے, ریاست کی رٹ کہاں ہے؟ تو اس طرح اگر نہیں روکا گیا تو ملک. جہاں تک خان صاحب کے بیانیہ کی بات ہے, آپ نے پچھلے 4 سال بھی دیکھا اور ماضی میں بھی دیکھا کہ خان صاحب کی بیانیہ میں کبھی سچ نہیں ہوتا. وہ ان کے لیے سچ ضروری نہیں ہے, وہ پھر بھی اپنے بات کرتے رہتے ہیں. جہاں تک ہمارا انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے اس کو کافی نقصان ہوا ہے اس قسم کی حرکت سے. تو جہاں ہم نے بالکل چاہے وہ جس قسم کا انکوائری ہو, وہ تو کنسنسس جو بھی ہوگا ہمارا الائز کا سب مل کے وہ فیصلہ اپنی جگہ, لیکن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا پڑے گا. عوام کے سامنے انشاءاللہ تعالی ہم سارے فیکٹس لے کر آئیں گے, اور جو مناسب فورم ہے, جو مناسب طریقہ کار ہے, اسی طریقے سے یہ فیصلے کیے جائیں گے. ماضی میں تو JITs بنے ہیں, اور ان JITs پہ سارے ادارے جن کا ذمہ داری ہے ان چیزوں کو دیکھنا, ان سارے کے نمائندگی موجود ہوتا ہے. جوڈیشل کمیشن میں میرا ذاتی کوئی اعتراض نہیں ہوگا, لیکن سوال تو بنتا ہے کہ اگر خان صاحب کو آج جوڈیشل کمیشن یاد آ رہا ہے تو جاتے ہوئے اس نے جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ اس نے کوئی اور کوشش کیا تھا. ہم اس پہ خان کی طرح سیاست نہیں کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فارن آفس کو, ہمارا انٹرنیشنل سٹینڈنگ کو نقصان پہنچایا گیا ہے. جیسے ہم اپنا ذمہ داری اپنائیں گے, ادا کریں گے, ہم اس ایشو کو ضرور دیکھیں گے, اور جو بھی امپارشل فیئر طریقہ ہوگا اس ایشو سے ڈیل کرنے کے لیے وہی اپنایا جائے گا. خان کے ڈکٹیشن پہ اب کچھ نہیں چلتا, تو وہ نہ ادھر ہمیں ڈکٹیشن دے سکے. ایک منٹ سنجے, ایک منٹ. دوسرا پہلو ہے اس کا سوال کا, اس پہ میں آنا چاہ رہا ہوں. جہاں تک عوام میں مقبولیت کی بات ہے, میں نے انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ الیکشن ریفارمز ہو جائے. خان صاحب جب وہ وفاق میں تھا, وہ صوبائی حکومت بھی ساتھ تھے, تب وہ نہ بائی الیکشن جیت سکتا تھا, نہ دوسرے الیکشنز جیت سکتا تھا. اب اگر وہ سوچتا ہے کہ وہ اپوزیشن میں رہ کے جھوٹ کی بنیاد پہ جیت سکے گا, یہ اس کی غلط فہمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ PTI کا اور عمران خان صاحب کا یہ بہت غلط فیصلہ ہے کہ انہوں نے پارلیمان سے بھاگے ہیں. بھاگتے بھاگتے تو انہوں نے آئین شکنی کی, لیکن میدان نہیں چھوڑا جاتا ہے. میدان میں رہ کے اپنا ذمہ دار کردار ادا کیا جاتا ہے. خان صاحب کو نہیں ڈرنا چاہیے, گھبرانا نہیں ہے. آئے واپس پارلیمان میں, آئے بیٹھے قائد اعظم پہ اختلاف کی کرسی پہ, آئے اپنا کردار ادا کرے, پارلیمان کو نہ چھوڑے, جمہوریت میں یقین رکھے. جمہوریت بہترین انتقام ہوتا ہے. عمران خان صاحب اگر آئین پہ یقین کرے گا, جمہوریت پہ یقین کرے گا, پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرے گا, تو آپ نے مہاتر محمد کو نہیں دیکھا 90 سال میں اگر وہاں کا کسی دوسرا ممالک کے وزیر اعظم یا صدر بن سکتا ہے, تو پاکستان میں بھی ممکن ہے کہ 90 سال کا آدمی واپس آ کے وزیر اعظم بنے, لیکن جمہوری طریقے سے, آئینی طریقے سے. جیسے آپ نے کہا سول وار تو اس کی بس کی بات نہیں ہے, اور ٹو تھرو اراؤنڈ دا ورلڈ سول وار از ناٹ کسی جوک نہیں ہے.
ہم کراچی میں پیدا ہونے والے ہیں. کراچی کی نے جو وائلنس جو مشکلات دیکھے ہیں ہم ماضی میں, ہم اس قسم کا وائلنس ملک بھر میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. مگر خان صاحب کو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ہم الیکٹورل ریفارمز کا بندوبست کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کو لگ پتہ جائے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا الیکشنز کیا ہوتا ہے, لیول پلینگ فیلڈ کے الیکشنز میں اس کا حیثیت کیا ہے. ابھی پاکستان کا پارلیمان سے ہم نے 172 تھپڑے پہنچا کے اس کو بگایا, اور انشاءاللہ تعالی جب یہ عوام فیصلے کریں گے تو پاکستان کے عوام بھی پی ٹی آئی کو ایسے خوب تھپڑ دے کے ان کو یاد دلوائیں گے کہ کس طریقے سے کہ آئینی حقوق پہ حملے ہوئے, معاشی حقوق پہ حملے ہوئے, کس طریقے سے وہ آدمی جس نے پاکستان کے عوام کو وعدہ کیا کہ وہ ایک نیا پاکستان بنائیں گے, 2 نہیں 1 پاکستان بنائے گا, روزگار چھینے گا نہیں 1 کروڑ روزگار دلوائے گا, گھر توڑے گا نہیں 50 لاکھ گھر دلوائے گا, سارے جھوٹ تھے. ابھی تک پاکستان کے عوام نے حساب لینا ہے اس شخص سے جس نے ان کو اتنا تکلیف میں ڈالا ہے, جس کی وجہ سے ہم ایک معاشی بحران سے گزر رہے ہیں, جمہوری بحران سے گزر رہے ہیں, رول آف لا کا بحران سے گزر رہے ہیں. خان صاحب کو غیر سیاسی تجویز پہ نہیں چلنا چاہیے, خان صاحب کو سیاسی اور جمہوری طریقہ کار کو اپنانا چاہیے, اور اسی میں پی ٹی آئی کا بہتری ہے اور اسی میں ملک کا مفاد ہے. پنجاب سے ہیں, سندھ کا پانی کا ایشوز ہے, این ایف سی کا ایشوز ہے, اور خاص طور گریٹر تھل کینال کا, اور بہت سارے ایشوز ہیں. منسٹری کو آپ کو سندھ کے لوور سندھ میں قحط کی صورتحال ہے, پانی نہیں ہے. تو یہ پوری یہ جو اتحاد ہے آپ کا, یا نئی گورنمنٹ بنی ہے, یہ بیسیکلی سندھ کے لوگوں کو کیا فائدہ دے گی؟ میں سمجھتا ہوں, ایک تو میں اس طریقے سے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک صوبہ سے دوسرے صوبہ سے چل رہا ہے. ایک ایسا نظام مسلط تھا جو ہر صوبہ کا حق چھین رہا تھا. جب 18ویں ترمیم پہ عمل نہیں ہوتا, جب نیا این ایف سی ایوارڈ نہیں دیا جاتا, تو وہ صرف سندھ کا نقصان نہیں, وہ پورا پاکستان کا نقصان ہے. وہ اتنا ہی نقصان ہے پنجاب کا جتنا سندھ کا ہے. جہاں تک سندھ کے مسائل ہے, وہ یہ واحد صوبہ ہے جو ریزسٹنس کا صوبہ رہا ہے پچھلے 4 سال. خان صاحب کے وزیر ریکارڈ پہ کہ عمران کا ایجنڈا میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ مراد علی شاہ صاحب کا سی ایم سندھ تھا. اور جو خان صاحب کے سندھ دشمن صوبے کے دشمن, not just it wasn't just سندھ دشمن, آپ شاید صرف ادھر رہ کے اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, مگر حملے تو ہر صوبے پہ ہوئے. اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں اسپیسیفکلی سندھ کے عوام کے ایشوز پہ بولوں گا. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہی صوبہ کا کوشش تھا, سندھ صوبہ کا کوشش تھا کہ ہم اپنا منیمم ویج 25,000 روپیز رکھے. وفاق نے, دوسری قوتوں نے مل کے اس کو ناکام کیا. اب اس لیے ہم مل کے حکومت کر رہے ہیں. وہ جو ہمارا جوائنٹ کامیابی ہوگا کہ ہم وہ اس کا علاج نکال سکیں گے. جہاں تک آپ کا پانی کا مسئلہ ہے, آپ کا آئلینڈس کا مسئلہ ہے, آپ کا گیس کا مسئلہ ہے, آپ کے بہت سارے چیزوں کے مسئلے ہیں, اس کا حل اس میں نہیں ہے کہ ہم کسی ایک صوبے سے لڑیں. اس کا حل اس میں ہے کہ وفاق ہر صوبہ کو اہمیت دے, ایکولی ہمارا جو کنسرنس ہے وہ ان کے سنیں, اور جو جائز جو طریقہ ہے اس کا علاج نکالنے کے لیے وہ بھی کوشش کیا کرے. جب 4 سال سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ نہ ہو, 4 سال کے لیے وزیر اعظم ایک کسی صوبہ کا وزیر اعلیٰ کا شکل پسند نہ کرنے پہ نہ ملے, نہ بیٹھے, نہ ان کا مسائل کا حل نکالے, تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ہم سندھ کے مسائل کا حل کوئی نکلے. لیکن اب ہمیں امید ہے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں, اور جو ہمارے جائز مطالبات ہے, نہ صرف سندھ کے جو ایشوز ہے, جو پختونخوا, جو بلوچستان, جو پنجاب کے جو ایشوز ریلیگیٹڈ ہوئے ہیں پچھلے 3-4 سال سے, ہمارا ایک طریقہ ہے کہ ہم اب ان ایشوز کا حل نکال سکتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ناٹ پہلی دفعہ بٹ ایک لمبے عرصے بعد ایک یہ سلسلہ ہوگا جہاں وفاق, صوبہ اور لوکل باڈیز تک مل کے ایک چین بنے گا جس سے ہم مل کے کام کر سکیں گے. اور جب مل کے آپ کام کرتے ہیں تو مسائل کا حل نکلتے ہیں. ہم نے لڑ کے بھی سندھ کا حق کا دفاع کیا, سارے صوبے کے حق کا دفاع کیا. جب بھی
کوئی حملہ ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم یا میں خود سڑکوں پہ تھے، پارلیمان میں ان کو للکار رہے تھے، کیسز ہیں ان کے خلاف، اگر ہم نے سمپتھی نہیں لیکن کورٹس میں کوشش کیا. اب آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بات سنا جائے گا، آپ کو کمرہ میں آپ کا آواز ہوگا. 4 سال کے لیے آپ کو کمرہ کے باہر بند کیا گیا تھا، آپ کا ہر جائز کمپلینٹ کو اگنور کیا جاتا تھا. جو پانی کی ناانصافی جو کی تقسیم ہے، متنازع ایشو ہے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک موقع ہے. لوور ریپیرین کا جو حق ہے، جو مسائل ہے، اس کو ایک موقع ہے کہ ہم ان کو ایڈریس کریں، ان کو دیکھیں. لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ، اور آپ کو بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا زیادہ مسائل ہے. اگر ہم مل کے کام کر سکتے ہیں، جو کام پچھلے 3-4 سال میں اس وجہ سے نہیں ہو رہا تھا کہ وفاق اور سندھ کر رہا ہے، امید ہے کہ اب جب وفاق اور سندھ ایک پیج پہ ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے کافی مسائل بھی حل ہوں گے. اور ہمارا یہ کوشش ہوگا کہ ملک بھر میں جو ناانصافی بلوچستان کے ساتھ ہوا، جو ناانصافی اپنا صوبہ پختونخوا کے ساتھ ہوا، جو ناانصافی پنجاب کے ساتھ ہوا، وہ بھی درست کیا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ وہی لوگ جو پختونخوا کا ہائیڈل پاور پروجیکٹس کے بات کرتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے، حکومت میں آ کے وہ بات بھول چکے. جو صوبے کے وسائل کا مالکی کی بات ہے، وہ چیزیں وہ بھول چکے تھے. میں یہ نہیں پرومس کر سکتا ہوں کہ یہ چند عرصہ میں یا الیکٹورل ریفارمز جب تک مکمل ہو ہم سندھ کے سارے مسائل حل کر سکیں گے، لیکن میرا امید ہے کہ اس کم عرصے میں ہمارا پرفارمنس بہتر ہوگا. اس لیے وفاق ہمیں ساتھ ساتھ سیبوٹاج نہیں کرنا ہوگا. اور یہ طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی حکومت میں ہو، جو بھی جماعت سے آپ تعلق رکھیں، آپ کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے، آپ کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے بحیثیت آپ کا ایز اے ریزلٹ آف یور جاب ڈسکرپشن. اور وزیر اعظم جب خان صاحب تھا، وہ اپنا جاب ڈسکرپشن پورا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. مجھے یہ بہت خوشی کی بات تھا کہ وزیر اعظم نے، نو منتخب وزیر اعظم نے فوراً کراچی آ کے قائد کے مزار پہ اپنا رسپیکٹس پے کر کے وزیر اعلیٰ ہاؤس آ کے ہمارا 3-4 سال کے جو مختلف ایشوز ہے وہ ادھر اٹھایا گیا، اور ہمیں امید ہے کہ مختلف ایشوز پہ وہ ہمیں سپورٹ بھی کرے. جلیل صاحب، آپ نے مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف سے ملاقات کی. آپ کا وہ ویڈیو جو کانفرنس تھی ہم نے دیکھی، یہاں پر کٹ کٹ کے آ رہی تھی. آپ نہیں تھے تو کٹ کٹ کے گیا. مہربانی آپ کی. وہاں پر آپ کی جو ملاقات ہوئی، تو کیا آپ نے میاں صاحب کو کہا کہ آپ وطن آ جائیں واپس؟ ہم جی، ایک یہ چھوٹا سا. اور دوسرا یہ کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جب مجھے نکالا جائے گا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا، تو وہ کیا واقعی خطرناک ہو گیا؟ جہاں تک میاں صاحب کا واپسی ہے، اوبیسلی وہ نون لیگ کا فیصلہ ہے. ہم نے ضرور اس خواہش کا اظہار کیا کہ جب بھی مناسب ہو، جب میاں صاحب واپس آئے تو وہ ملک کا فائدہ میں ہی ہوگا. اس لیے ہم نے سب مل کے محنت کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا، اور ہم اس کو سپورٹ کریں گے. جہاں تک خان صاحب ہیں، میں پھر بھی ایک بار پھر خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں، تجویز دیتا ہوں کہ آئے، اب بڑے خطرناک آدمی آئے اور پارلیمان میں آ کے آپ خطرناک اپوزیشن کریں. سڑکوں میں جا کے ادھر اس طریقے سے پھرنے سے آپ اپنے لوگوں کی نمائندگی نہیں کر رہے ہو. آپ پارلیمان میں آ کے اپنی نمائندگی کر سکتے ہو. پارلیمان کے باہر رہ کے جو ہے اپنا کیس کو بھی کمزور کرتے ہو، پارلیمان کو بھی کمزور کرتے ہو، اور اس کا نہ ملک کا فائدہ ہے نہ پی ٹی آئی کا فائدہ ہے. اگر اس نے خطرناک ہونا ہے اور پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ہونا ہے تو اسی آپ پالیسی پہ رہیں اور کام کرتے رہیں، ہم دیکھتے رہیں. دوسرا آپ سے سوال یہ ہے میرا کہ ایک خبر دوسری آئی تھی کہ ملک ریاض نے آصف زرداری سے رابطہ کیا تھا کہ عمران خان کو بخشش دے دیں، NRO دے دیں. کیا یہ بات تفصیل آپ کریں گے؟ جہاں تک آپ کا سندھ کا سوال ہے، میرا ہم سب کا، پورا پاکستان کا اس پہ پالیسی کافی واضح ہے، اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میرا سگنیچر دکھائے.
आप मेरा सिग्नेचर दिखाए कहाँ मैंने इस किस्म की बात को सपोर्ट किया। हर पार्टी का अपना अपना राय हो सकता है, ये हमारे लिए और इस सूबे के अवाम के लिए शायद मुनासिब तरीक़ेकार नहीं होगा, और एक इस कदम से मज़ीद पोलराइजेशन अलॉन्ग एथनिक लाइन्स बढ़ सकते हैं। हम समझते हैं कि इन सारे मसाइल का हल ये है कि हमारा जो लोकल बॉडीज़ निज़ाम है वो मज़ीद उनको ताकत मिले, मज़ीद बेहतरी उसमें आए, और लोकल सतह पे लोकल तरीके से लोग लोकल बॉडीज़ के निज़ाम के थ्रू अपना मसाइल के हल करें। वैसे इस किस्म का सजेशन से फर्दर पोलराइजेशन और फर्दर sort of मसले पैदा कर सकते हैं। जहाँ तक आई डोंट नो अबाउट एनी मलिक साहब कॉन्वर्सेशन जो जिसका आप जिक्र कर रहे हो, लेकिन आई एम ऑन द रिकॉर्ड, मैं रिकॉर्ड पे आया हूँ, मीडिया पे भी आया हूँ, पार्लियामान पे के फ्लोर पे तकरीर किया हूँ कि वी वर अप्रोच्ड एंड वी वर कंसिस्टेंटली अप्रोच्ड बाय PTI मिनिस्टर्स टू टेक बैक आवर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, बचकाना सजेशंस, उनके साथ मिलकर हुकूमत करें, उनके साथ मिलकर अदम एतमाद वापस लेकर। ऐसे तो मैं समझता हूँ गैर सियासी जो तजवीज़ दिया जा रहा था खान साहब को, वो सिर्फ गैर सियासी तजवीज़ ले रहा था, किसी का सियासी तजवीज़ पे यकीन नहीं रखता था। हमने मौका दिया खान साहब को, आप सब गवाह है। 27 फरवरी से लेके मार्च 8 तक हमने कराची से लेके इस्लामाबाद तक का सफ़र किया और शहर शहर में ये बात उठाया कि हमारा पहुँचने से पहले तो इस्तीफ़ा दो, असम्बली तोड़ो, आए हम मुकाबला करते हैं। उस वक्त पर गौर नहीं किया, उस वक्त पे कोशिश नहीं किया, और इट्स टू लिटिल टू लेट कि जिस तरीके से उन्होंने कोशिश किया। इनफैक्ट जब उनका ये पूरा सिलसिला चल रहा था तो उसने आइन शिकनी भी किया है, हमारे पार्लियामान से भागते भागते आइन तोड़ा है, और उसका हम हिसाब लेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये कहा है इमरान खान ने, जिन लोगों से गलती हुई वो गलती सुधार लें, नहीं तो वो आ जाएंगे, कॉल देंगे एहतजाज की। दूसरा, आर्मी की रिटायरमेंट के हवाले से ऐलान हो गए हैं, DGI ने कहा है कि वो वक्त पर रिटायर होंगे, तो ये दो चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? कि उन्होंने कहा जिन लोगों से गलती हुई वो गलती सुधार लें, क्या ये हुकूमत जो आई है किसी की गलती की वजह से? वो गलती इमरान का है, गलती इमरान का है कि वो जमहूरियत पे यकीन नहीं रखता, पार्लियामान में यकीन नहीं रखता, और 4 साल उसका ये कोशिश था कि हर इदारा को पाकिस्तान का हर इदारा को अपना टाइगर फोर्स में तब्दील किया जाए। चाहे वो हमारा इलेक्शन कमीशन पे हमला कर रहे थे, चाहे वो जुडिशरी पे हमला कर रहे थे, चाहे वो हमारा पार्लियामान को पार्लियामान के अंदर पार्लियामान के बाहर से हमले कर रहे थे। और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की वफाक के लिए, कि हम इन मुतनाज़ी कदम से आगे बढ़ रहे हैं, और हम किसी एक शख्स की वजह से इंशाअल्लाह ताला आगे जाके किसी इदारा को मुतनाज़ा नहीं बनने देंगे। कैसे आप सब खैरियत? जेको ये जहाँ तक इसी के साथ मैं मिक्स नहीं कर सकता, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जहाँ तक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक असूली मौक़िफ़, मेरा अपना ज़ाती असूली मौक़िफ़ तो ये है कि यू शुड हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड यू कैन डिसएग्री विद व्हाट समवन हैज़ टू से, बट दे हैव एवरी राइट टू देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच। अनफॉर्चुनेटली वो जिस तरीके से और जिस अंदाज से एक वो तकरीर किया गया और जिस तरीके से वो आगे चला है, वो बहुत ही मुतनाज़ा बात बन चुका है, और तो उसमें मैं इस किस्म का sort of as a party position or as an official position जवाब नहीं दे सकता हूँ in that way, लेकिन I still strongly believe in my personal capacity that freedom of the speech of every individual is very important, and everybody has a right to freedom of speech, and I will myself disagree with what they say. I will argue against what they have to say, but I'll always defend the right that everybody has a right for freedom of speech. But जो हमारे लिए इस माहौल में मुमकिन है
کہ ہم اپنے فریڈمز میں اضافہ کریں, ہمارا جمہوری سپیس میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کا میڈیا آزادی میں انشاءاللہ تعالیٰ اضافی ہو رہا ہے. جو پیکا کا فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, یہ بھی ایک بہت اچھا سگنل ہے. اور آگے جا کے جو باقی مسئلے ہوں گے, جو باقی ایشوز ہوں گے, جس پہ آپ کا کوئی رائے ہوگا, میرا کوئی رائے ہوگا, آپ کا کوئی اور رائے ہوگا, اس پہ بھی کوئی کنسنسس بن سکتا ہے, جس سے ہم پورا پاکستان میں مزید پولیٹیکل سپیس اینڈ پولیٹیکل فریڈمز کا ہمارا گول ہے. ایک منٹ پلیز. میں نے آپ شاید آپ کے آنے سے پہلے ہم نے اسی پوائنٹ سے شروع کیا تھا, اور جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا آج, اس پہ ہم نے سختی سے مذمت بھی کیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ایکشن بھی ہوگا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے پورا اس کو شروع میں جس طریقے سے کور کیا تھا اتنا ہی ہم نے مکمل کور کیا. جہاں تک فارن پالیسی کی بات ہے, انشاءاللہ جلدی آپ کو اس پہ اسپیسیفکلی ایک پریس کانفرنس یا پریس انٹریکشن ملے گا, جو آپ تفصیل پہ بات کریں گے. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ میاں نواز شریف سے ملاقات کی, کہا جا رہا ہے کہ ایک تو صدر کا عہدہ جو اب صدارتی عہدہ لینا چاہتے ہیں, اور چیئرمین سینٹ بھی جو ہے پیپلز پارٹی لینا چاہتی ہے. دوسرا جو ہے پنجاب کے اندر جو ہے سیٹ ٹو ایڈجسٹمنٹ بھی کی جا رہی ہے, کیا ایسا کوئی بنایا جا رہا ہے آپ کا؟ ہم آپ کو کافی افواہ پھیلائے گئے تھے میڈیا میں کہ میں پتہ نہیں کس قسم کے مطالبات لینے جا رہے تھے, لیکن جیسے آپ کو شاید اب تک پتہ ہوا ہوگا کہ ہم نے صرف چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات کیا ہے, ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی 1 پہ مکمل کرنے کی بات کیا ہے, ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی 2 پہ کنسنسس بنانے کی بات کی ہے, ہم نے الیکٹورل ریفارمز پہ بات کیے ہیں, اور ہم نے وہ عزم دکھایا ہے کہ ہم نے مل کے ملک کے مسائل کا حل نکالنا ہے. جہاں تک چیئرمین سینٹ ہے, وہ ہم نے اپنا الیکشن بھی لڑا ہے اور وہ کیس بھی لڑا ہے, اب وہ اپنا کوشش جاری ہے. اور جہاں تک صدر پاکستان ہے, وہ نمبرز بہت مشکل ہے, اور جو بھی وہ چیلنج قبول کرے گا وہ بہت ہی بڑا چیلنج ہوگا. تو اس پہ ہمارا جو فوکس تھا, ہمارا جو مقصد تھا, وہاں جانے کا وجہ تھا کہ اتنا بڑا فیصلہ لیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان, کہ ہم نہ صرف اس یونٹی گورنمنٹ کے حصے بن رہے ہیں, میں خود اپنا چیئرمین آف دا پاکستان پیپلز پارٹی از جوائننگ دیم ان دس گورنمنٹ. یہ ہمارا ارادہ, ہمارا نیت سب کو دکھاتا ہے کہ ہم نے سب مل کے ملک کو اس مسائل سے مسئلہ سے نکالنا ہے. اور جو وہ سفر, چاہے وہ چارٹر ڈیموکریسی کی صورت میں ہو, COD 2 کی صورت میں ہو, یا الیکٹورل ریفارمز کی صورت میں ہو, دیر از اے رینیوڈ کمٹمنٹ ٹو کنٹینیو دیٹ اسٹرگل. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس نیا اسٹرگل میں کامیاب ہوں گے, تاکہ جو غلطیاں, جو مسٹیکس, جو مشکلات ماضی میں سب نے بھگتے ہیں, سب نے دیکھتے ہیں, آنے والے نسل کو مشکلات کو نہ سہنا پڑے. سیاسی جماعتوں کا مل بیٹھنے کا اس مشکل سے نکلنے کے لیے وہیں ہم سمجھتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز بہت ضروری ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے, ہمارا لانگ مارچ ہو, ہمارا یہ اسٹرگل ہو, تو مسلسل ہمارا یہ موقف, ہمارا یہ مقصد کہ الیکٹورل ریفارمز, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ صاف و شفاف الیکشنز ہو. صاف و شفاف الیکشنز کے لیے بہت ضروری ہے کہ 2018 کا سلیکشن کا ریپیٹ نہ ہو. اس کو کامیاب کرنے کے لیے, اس منزل پر پہنچنے کے لیے جو کنٹروورشل سے کانسٹیٹیوشنل تک ٹرانزیشنز ہے, وہ اپنی جگہ بہت ضروری ہے. جو حملے, جو نقصان خان صاحب نے الیکشن سسٹم پہ کیا ہے, الیکشن کمیشن کے پر کاٹنے کی کوشش کیا ہے, سب سے پہلے ہم نے وہ we have to undo the damage done by Imran Khan to our electoral system, and we have to work together on building a consensus for new electoral reforms. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں پہلو پہ, عمران خان کا نقصان کو ختم کرنا, اور آگے جا کے مزید کیا الیکٹورل ریفارمز ہم نے کرنا ہے, اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں یہ کہا جاتا تھا کہ پہلے کیا کہتے تھے, پہلے احتساب پھر انتخاب. ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے اصلاحات پھر انتخاب, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری اصلاحات
الیکشنز ریفارم کا اصلاحات بہت ضروری ہے تاکہ ہم صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بڑھ سکتے ہیں, تاکہ ہم عوام کو موقع دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے نمائندے خود چنیں. جب وہ اپنے نمائندے خود چنیں گے, ان کے اوپر ایک سلیکٹڈ نمائندہ مسلط نہیں ہوگا, تو پھر ہم پاکستان کو اصل طریقے سے ان سارے مشکلات سے نکال سکتے ہیں. آخر پوائنٹ میں ابھی مکمل کر رہا ہوں, پھر آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. جو پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ ماضی میں ایسے ایکسپیرینس نہیں رہا. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ ایک عام کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے. ہم نے سب this is not as an outcome of immediately after an election. This unity government is a result of the first time in the history of Pakistan that parties on the opposition benches are leaving the opposition benches and going to the treasury benches. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے given the condition and given the situation within Pakistan. And everybody must play their role, must share this burden so that we can reach our aims. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے اپنا میڈن اسپیچ میں چند باتیں کی, وہ ایک فریش ایئر تھا پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, کہ ایک سوبر رسپانسبل آدمی کو یہ ذمہ داری ملا ہے کہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کا, لیڈر آف دا ہاؤس کا عہدہ سنبھالنے کا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر سے جو باتیں اس اسپیچ میں کیے گئے, ہم اس لیے ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ ہم خود اتنا دیر سے جدوجہد کر رہے تھے ان کے. آپ سب کو معلوم ہے کہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ڈر کی وجہ سے انہوں نے بینظیر کارڈ سے بینظیر کا نام ہٹا دیا, اس سے زیادہ بھر کے کیا کیا؟ نہ صرف شہید بی بی کا نام ہٹا دیا, مگر وہ غریب عورتیں جو اس پروگرام سے فائدہ لیتے تھے, انتقام کیا انہوں نے کہ انہوں نے وہ 1000 روپیہ جمع کرنے والے غریب عورت کو نہیں چھوڑا, اور ان کے ہاتھ سے بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹ چھینا تھا. جس طریقے سے انشاءاللہ تعالی یہ سارے ظلم ہم درست کریں گے, ویسے ہی ہم جو ظلم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کے ساتھ ہو رہے تھے وہ ظلم بھی ہم درست کریں گے. جب میں نے سنا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ منیمم ویج کو ہم 25,000 روپیز پہ لے کر آئیں گے, تو آپ سب کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے اور کس انداز سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے بزنس انٹرسٹ سے لڑا, بڑے لوگوں سے لڑا کہ منیمم ویج تو آپ طے کرے, ہمیں اضافہ کرنے دے, عام آدمی کا اس مشکل حالات میں کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچائے. ہم نے کس طریقے سے, کس انداز سے 3-4 بجٹ سپیچز میں, احتجاجوں میں پینشنرز کے لیے آواز اٹھائے. تو جب شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ 10% اضافہ ہوگا, چلے جتنا بھی ہو اضافہ تو ایک بار پھر ہو رہا ہے, تو اسی طریقے سے ہم امید رکھتے ہیں کہ مل کے کبھی کبھار جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائیورٹیز ہے ان پہ ہم عمل کر سکتے ہیں, جو دوسری جماعتوں کا پرائیورٹیز ہے ان پہ بھی عمل کر سکیں گے, اور مل جل کے ہم پاکستان کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. ایک بڑا نیوز میں دے رہا, آخری پوائنٹ جو میرا تھا وہ آپ کے لیے نیوز تھا, آخری پوائنٹ. تو میں اس لیے یہ ساری چیزیں کو ویلکم کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مل کے کام کرنے سے ہی ہم مسائل کے حل نکال سکتے ہیں, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک یک طرفہ فیصلے کیا جائے, ہدایت دیے جائے اور اس پہ عمل ہو. یہ ایک اچھا ابتدائی سٹارٹ ہے. ان کنکلوژن جو میں نے آخری پوائنٹ آپ سے شیئر کرنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف یہ سارے جو ایشوز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان پہ اپنے رائے دیا ہے, یہ ذمہ داری قبول کیا ہے, لیکن ہم نے خود یہ ذمہ داری قبول کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کل میں اسلام آباد پہنچ کے اپنا اوتھ لے کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ہمارا الائز کے یونٹی گورنمنٹ کا حصہ انشاءاللہ تعالی خود بنوں گا, تاکہ ہم مل کے پاکستان کے مسائل کا حل نکال سکیں.